अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में महरीन सप्तैन और डॉक्टर बाबर आवान आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब मोदी नवाज मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ कहाँ गया, ये हमारा आज का सवाल है। कश्मीर इक़्तिसादी राहदारी रॉ की मुदाखलत कहाँ गई, ये भी हम जानेंगे। जनाब बात करेंगे कश्मीर के साबिक़ सदर मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम की, जिनकी रहलत सदी का एक बड़ा नुकसान है। भारत में आपको ये भी बताएंगे कि सिख क्या सोचते हैं और हिंदू क्या करते हैं। कराची कब तक तारीकी में डूबता रहेगा, इस बारे में हमने एक खुसूसी गुफ्तगू पहले की थी और अब क्या हो रहा है कराची में, ये भी आप जानिएगा। जनाब नैब को खत्म करने का फैसला, मिसाक जमहूरियत में नैब के खात्मे का वादा पूरा होगा क्या? साथ ही साथ तलाशी गुमशुदा में पोठवार में पेरिस यानी कि मेट्रो बस की हम तलाश करेंगे। बाबर साहब आगाज करते हैं। सबसे पहले आज जो मोदी नवाज मुश्तरका एलामिया, इस पे भी बात करनी है और उससे भी पहले हम ज़रूर बात करेंगे सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की। उनकी रहलत हो गई, एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप क्या कहेंगे, आपका तो बहुत करीबी ताल्लुक़ भी रहा उनके साथ। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरे जैसे जितने भी उनके लवाकिन, दोस्त, घर वाले, अजीज़, फॉलोअर्स थे, उन सब से मैं इज़हार तज़ियत करता हूँ। हमारा तो थर्ड जनरेशन वहाँ पे ताल्लुक़ इस तरह का कि वो सदर थे और मैं इस्लामाबाद होटल के सामने एक इलाके में, बहुत कंजस्टेड इलाके में रहता था। मेरी पहली जब साहबजादी पैदा हुई तो वो खुद आए और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि नाम मैंने रखना है, नाम ना रखना। अच्छा। दूसरा ये कि मेरा जो कॉलेज का ज़माना, यूनिवर्सिटी का ज़माना, एजुकेशन का ज़माना था, उसमें उन्होंने बड़ा फादरली फिगर के तौर पे रोल प्ले किया। और तीसरा ये कि वो अपनी तर्ज के, उस तर्ज के अब सियासतदान आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज ख़त्म हो गए। ये वो सियासतदान थे जिन्होंने ना सिर्फ कश्मीर को आज़ाद कराया बल्कि कश्मीर की आज़ादी के लिए ना सिर्फ पहली गोली चलाई बल्कि कश्मीर में पैसों के बगैर सियासत की। अब जो सियासत होती है पैसों के साथ होती है और पैसों के लिए होती है, लेकिन ये आखिरी बाब था मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, जो आज बदकिस्मती से बंद हुआ है। यादगार तस्वीर भी उनके साथ, ये मेरे लिए तो मैंने कहा मेरे लिए फादरली फिगर थे, मेरा ज़ाती नुकसान भी है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी आवाज़ जो इलाके पाकिस्तान की थी वो आज खामोश हुई है। अल्लाह करे कि इसका कोई मुतबादल मिले, लेकिन इस सदी में और जो कुछ मौजूद है इस वक्त वहाँ, उसमें मुझे इसका मुतबादल कोई नहीं नज़र आता। जो इनकी अपनी कमिटमेंट थी वो 70s और 80s के दौर में अमली तौर पे ये पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियों की क़ियादत कर रहे थे। सही। पीर पगारो वाहिद आदमी थे जिनको ये पॉलिटिक्स में लाए और वाहिद आदमी थे जो कहते थे कि आप हर बात की क़ियादत करें, हर चीज़ को आप लीड करें। उस दौर की मैं बात बताऊं आपको, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूं कि इनको कहा गया कि आप पाकिस्तान में सियासी जमात बनाएं और पाकिस्तान में सियासत करें। तो इन्होंने, मुजाहिद अव्वल ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान की सियासत में आना चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ मुझे रोक रही है कि जी वो क्या चीज़ है। इन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर है वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का और पूरे कश्मीर और जम्मू की आज़ादी का एक बेस कैंप है। अगर मैं वहाँ से निकल गया तो इलाके पाकिस्तान की आवाज़ खामोश हो जाएगी। क्या बात है। आज अगर किसी के सामने एक तरफ मुफाद है 4 टके का और दूसरी तरफ कौमी मुफाद है, तो आप देखेंगे कि लोग छलांग मारते हैं और कौमी मुफाद को पांव तले रोनते हुए छलांग मार के दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। एक और पहलू जो इनकी ज़िंदगी का जिसका तज़किरा मैं करना चाहूँगा मुजाहिद अव्वल की, वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में किसी कश्मीरी लीडर को इंक्लूडिंग चौधरी गुलाम अब्बास साहब, इंक्लूडिंग शेर कश्मीर जो किसी ज़माने में हुआ करते थे फिर इंडिया के साथ मिल गए, शेख अब्दुल्ला साहब, किसी को इस कदर पाकिस्तान में दोस्त नहीं मिले, पजीराई नहीं मिली और मोहब्बत नहीं मिली। और उसका सिर्फ सादा सा सबब था, ये पजीराई देते थे, ये दोस्तों को छोड़ते नहीं थे और ये मोहब्बतें बांटते थे। इज़ा इसाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ने उधर लौट के जाना है। अल्लाह ताला इनकी कब्र ठंडी रखे, अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए, लग़ज़शों से दरगुजर फरमाए। मैं एक बात ये आपके सामने और कहना चाहता हूँ कि इनकी सारी ज़िंदगी फ़क्र की ज़िंदगी थी, इंतहाई कम वसाइल के साथ, छोटे से कमरे में मेरे ख्याल में इनके 40 साल गुजरे हैं। और यहाँ पिंडी में मरी रोड के साथ एक दरगाह है, काका जी साहब
اس کے اندر یہ ہوتے تھے اکثر، اور وہیں اکثر میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور ملاقاتیں گھنٹوں کی نہیں رہیں، دنوں کی نہیں رہیں، مہینوں کی نہیں رہیں، سالوں کی اور عشروں کی ملاقاتیں ان کے ساتھ میری رہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد کشمیریوں کو آزادی دلوائے، اور یہ خواب جو لے کے گئے آنکھوں میں، یہ جنت میں پہنچیں تو پیچھے کوئی اور اس کی تعبیر یہاں ہمیں دلوائے۔ لیکن آج ایک ایسا دن بھی ہے جب کشمیر پھر نظر انداز ہوا ہے۔ آپ نے دوسرا جو پہلو چھیڑا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا اقتصادی راہداری پہ۔ جی، جو آج ہندوستان کے سیکرٹری خارجہ، ہمارے سیکرٹری خارجہ، اور پھر جو نریندر مودی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کا جو اصل پہلو تھا، پاکستان کا جو مفاد تھا، وہ میں نہیں، کسی کے اوپر میں الزام نہیں لگاؤں گا کہ کوئی سرکاری ملازم غداری کر گیا یا کوئی اور پاکستان کو ہاتھ دکھا گیا، میں یہ الزام نہیں لگاتا، لیکن جو حقائق ہیں وہ مقام کے سامنے کھول کے اور ان کو پورا واضح کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقائق اس طرح سے ہیں، بہت دنوں سے پاکستان کے اندر معتبر ترین اداروں نے اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے اور پاکستان کے معتبر ترین ایوان کے اندر کھڑے ہو کے تین باتیں کی جاتی رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں را کا ہاتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کہتی تھی کہ یہ ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا، ملیحہ لودھی صاحبہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آواز ہم نے بین الاقوامی اداروں میں اٹھانی۔ بھائی آج وہ دن تھا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج ہی تو دن تھا جب وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کرنی تھی، آج ہی تو دن تھا جب پاکستان کا یہ مقدمہ بین الاقوامی طور پہ اتنے رہنماؤں کی موجودگی میں جب فوکس سارے کا سارا شنگھائی کے اوپر ہے، چائنا کے اوپر ہے تو اور روس کے اوپر ہے، آج مشرق فوکس ہے، تو آپ یہاں سے یہ پیغام آج خاص نقطہ آپ نے بابر صاحب اٹھایا ہے کیونکہ کشمیر واقعی اس تمام اعلامیے میں نگلیکٹ۔ اچھا، ایک پہلو اس کا یہ ہے کشمیر۔ اچھا، کشمیر کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا پہلو نظر انداز یہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی جب وزیر اعظم جا رہے تھے، سینٹ میں آگے اعتماد میں لے رہے تھے۔ سینٹ کے اندر ایک کشمیر کمیٹی ہے، ایک قومی اسمبلی کے اندر کشمیر کمیٹی ہے، مجھے اس کا کوئی آدمی یہاں پہ نظر نہیں آیا۔ پرائم منسٹر کے ذاتی ملازمین اور ان کی جو وزارت ہے، وزارت خارجہ، اس کے ذاتی ملازمین، اس لیے کہ ریزولوٹری پاور پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ اس سے بھی زیادہ حسرت ناک ہے کہ کل ہی امریکہ کے اندر آفیشلی حکومت نے جو قانون لاگو کیا گیا ہے کشمیریوں کو دبانے کے لیے، بھارت کی طرف سے اوپریسو قانون جو بنایا گیا ہے، ایفسپا جس کا نام ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، جس کے خلاف ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا قوم کو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بول پڑی ہے، باقی خاموش ہیں۔ امریکہ بھی آج بول پڑا ہے۔ امریکہ حالانکہ نان فنشڈ گوڈز، سیمی فنشڈ گوڈز کے اندر اور آئی ٹی کے اندر اس وقت سب سے بڑا تقریباً پارٹنر ہے ہندوستان کا کاروبار میں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی بولے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ جو نظر انداز ہوا کشمیر کے حوالے سے، ایک کشمیر کا مسئلہ آپ کہتے ہیں ہم عالمی سطح پہ اٹھائیں گے، عالمی سطح پہ موقع آیا تو آپ کیوں لیٹ گئے؟ اس کا جواب آپ سے قوم مانگے گی، پارلیمنٹ کو بھی مانگنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی مانگنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ آواز اٹھا سکتے تھے۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہم آواز ہو کے کہیں گے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ دی ہے، پھر امریکہ آپ کے ہم آواز تھا۔ آپ کو پرواہ کس چیز کی ہے؟ مجھے تو تھوڑی بہت سمجھ ہے کہ کس چیز کی ہم نے تو پرواہ ہے۔ جانے سے پہلے ان قوانین کا ذکر بھی کر دیا ہے، نواز شریف صاحب نے یقیناً سنا بھی ہوگا اور وہ ہونا چاہیے تھا اس کا ذکر۔ اچھا، اب دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ را پاکستان میں مداخلت کاری کر رہی ہے اور پاکستان میں را کی مداخلت کاری کے نتیجے میں گڑبڑ، اس میں کوئی شک و شبہ مجھے بھی نہیں ہے، کسی پاکستانی کو نہیں ہے۔ ادارے ہمارے کریڈیبل ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست بات کریں، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں بالکل را کی پاکستان میں مداخلت کا ذکر نہیں۔ اچھا، تیسرا پہلو جو ہے وہ بھی بڑا شرمندہ کر دینے والا، اب آج یہ ایک طرح سے یوم افسوس بھی ہے اور یوم ندامت بھی ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنی جوڈیشل اٹانومی وہ بھی سرنڈر کر دی۔ آپ نے یہ کہا کہ اب ہم جو ممبئی کے حوالے سے جو فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے حوالے سے بھی جو لفظ ہیں صحیح وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ممبئی حملہ میں آوازوں کے نمونے اور دیگر شہادتوں کے تبادلے کا فیصلہ کیا گیا، جو ایک بیل ہوئی
اور انہوں نے آواز کتنی اٹھائی، اس کے بعد جو پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے اس کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کو اختیار ہے؟ کیا ہندوستان کی کسی عدالتی معاملے میں لس پینڈنس کا جو ڈاکٹرائن ہے کہ کوئی چیز پینڈنگ ہے کسی عدالت کے اندر زیر التوا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان میں کبھی کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ نہیں کی۔ ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے ہماری عدالتوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اب میں دیکھنے والی بات ایک اور بھی ہے، بطور وکیل میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی کیا کوئی عدالت اس بات کا نوٹس لے گی کہ یہ دو سیاسی رہنما بیٹھ کے کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں کچھ چلتا ہوا مقدمہ۔ مجھے نہیں اس بات کا پتا کہ اس کے فیکٹس کیا ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنے کے لیے، اس کی کتنی سٹرینتھ ہے نہیں ہے، میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی جگہ رکیں گے بھی تو صحیح نا، اپنی جو ہماری قومی، جس کو آپ عزت کہتے تھے الیکشن کے زمانے میں، اس کے لیے اب ایک اس سے بھی اگلا مسئلہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ اقتصادی راہداری پہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے تھے ہندوستان کے اندر ٹنوں کے حساب سے کالم لکھے گئے اور کئی کروڑ ٹن کے اعتبار سے آوازیں اٹھائی گئیں اور کئی کروڑ گھنٹے ٹیلی ویژنوں نے سارے لگا دیے، وہ مخالفت ہو رہی ہے ہماری۔ آپ نے وہاں یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو ہماری آزادانہ تجارت ہے چین کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ، اس کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹس وہ جو تھے، اگر مجھے سمجھ آ رہے ہیں، who is not an expert، میں کوئی وزارت خارجہ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ وزارت خارجہ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن یہ پوائنٹ اگر ایک کامنر کو سمجھ آ رہے ہیں تو پھر یہ وزارت خارجہ کو سمجھ نہیں آئے۔ کیا وزارت خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو بریف نہیں کیا تھا؟ کیا وزیر اعظم نے بریفنگ کے لیے کہا نہیں تھا؟ کیا وزیر اعظم نے بریفنگ طلب نہیں کی تھی؟ یہ بھی ایک عجیب سوال ہے جو اٹھے گا کہ وہاں پہ یک طرفہ طور پہ آپ دیکھیں، جب یہ ہندوستان کہتا نا جی جو 5 نکات آئیں، ایک میں نے بتا دیا، دوسرا یہ مذہبی سیاحت کو، یعنی ہندو یاتری زیادہ آئیں گے ادھر سے، اور کبھی کبھی ہمارے مسلمانوں کو بھی اجازت ہوگی کہ وہاں زیارتوں پہ جا سکیں۔ اچھا، پھر مائی گیر رہا ہو جائیں گے، وہ پہلے بھی رہا ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول، اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا موقف نہیں رکھا۔ اس کے اوپر بھی آپ اپنا موقف رکھتے کہ ورکنگ باؤنڈری اور جو لائن آف کنٹرول ہے، لائن آف کنٹرول یہ بارڈر نہیں ہے، ہندوستان نے وہاں پہ دیوار لگانا شروع کی ہوئی ہے، ہندوستان نے وہاں تاریں لگانا عرصہ ہو گیا لگا دی ہیں، وہاں پہ بجلیاں دوڑا رہا ہے اور اس کو ایک مستقل وہ باؤنڈری کی شکل اپنے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور ایک بات پھر کہ جی دہشت گردی سمیت، دہشت گردی کی بھی ڈیفینیشن ہونی چاہیے تھی کہ کیا، کس کو آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں؟ جو آپ افغانستان سے پاکستان میں کرواتے ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی تو وہ ہے جو ابھی سامنے آ رہی ہے۔ اچھا بابر صاحب، کور ایشوز مسنگ ہیں، وہی باتیں ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہے، ڈی جی ایم اوز کے رابطے ہو گئے آپ کے، یا آپ کے ماہی گیر یا مذہبی سیاحت، یہ سب وہ واقعات ہیں فلیگ میٹنگز کے لیے رابطے جو پہلے ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک مین ایشوز مسنگ ہیں، مین ایشو ایک اور رہ جائے گا۔ مین ایشو ایک اور بھی یہ رہ گیا کہ جناب آپ نے ہندوستان کو جو بتانے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے بارڈر کے اوپر فائرنگ کر کے جو پاکستانی شہری ہمارے شہید کیے ہیں، اور زیادہ تر پتہ کس کے علاقے میں یہ شہری شہید ہو رہے ہیں؟ یہ شہری اس شخص کے علاقے میں شہید ہو رہے ہیں جو وزیر نہ بجلی نہ پانی ہے، اور ان کے پاس چارج ہے وزارت دفاع کا۔ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے قوم ان کو سننا چاہتی ہے، پاکستان کے دفاع کے خلاف بولتے ہوئے تو بہت سنے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مسائل تھے ان کے حوالے سے ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جس کا اظہار ہم نے کیا، پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے بھی کیا، میں نے پارلیمنٹ کے باہر بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یا تو اس قدر نااہل ہے ہماری وزارت خارجہ جس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، اور یا ہم اس قدر کمزور ہیں کہ کسی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے خاموشی ہے۔ وہ پھر آپ اس میں پھر پتہ نہیں کیا کوئی آ جائے گا، کوئی کاروبار آ جائے گا، کوئی سریا، کوئی برفی شرفی، اچھا چلے کوئی۔ اچھا، میں ایک اور طرف نکل جانی چاہیے بات، وہ یہ ہے کہ ایک تو آوازیں وہ ہیں جو پاکستان کے اندر سے مودی کے بارے میں اور اس کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اٹھتی ہیں۔ اچھا، میں مذاکرات کا دروازے کھولنے کا ذاتی طور پہ حامی ہوں، پل بنانے کا بھی میں حامی ہوں، لیکن اپنی جو ہماری ایک قومی، اس کو غیرت کا لفظ بڑا مس یوز ہو گیا پالیٹکس میں، جو ہماری سوورنٹی ہے، ہماری پاکستان کے اندر خود مختاری ہے، اس کے اوپر تو ہمیں کہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک آوازیں یہ ہیں، ایک آواز انڈیا کے اندر اٹھنا شروع ہوئی ہے، بہت معتبر آواز ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت سکھ جو ہیں وہ 2 طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں مودی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکا، اور سکھوں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں
ان کے جو راہبر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, کوئی کامنرز نہیں کہہ رہے. صحیح. اور دوسرا وہ قائد اعظم کو 1947 کا ایک حوالہ ہے, بالکل اپنا کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کو اپنا آئیکن سمجھتے ہیں, بالکل آئیڈیل سمجھتے ہیں. بابا صاحب یہ گفتگو جو ہے گزشتہ ہماری رہ گئی تھی اور ہم نے آپ کو یہ ایکسکلوزیو ویڈیو بھی دکھانی ہے, یہ ضرور سنیے کہ سکھ عوام ہندوستان میں کیا کہتے ہیں. وہ بھی بے شک جنی مرضی سنسیریٹی ہوئے پاکستانی سسٹم دے وچ کہ جی اسی انہوں ریزالو کریے, وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ آل, لیکن جڑی انڈین بددیانتی ہے وہ قائم ہے پہلے دن تو. اور یہی گل جدوں انہیں اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی وڑے نواز شریف نو انوائٹ کیتا, مینوں ادوں بھی لگدا سی کہ اے بہت وار جدوں تسی ایک اس قسم دے اینمی نال ڈیل کر رہے ہو جدے ہاتھ ہزاراں مسلماناں دے خون نال رنگے ہوئے نے 2002 دے وچ جی, اور ہن ایک پاسے تے ساڈے سامنے او رول ماڈل ہے قائد اعظم محمد علی, جنہاں نوں میں اپنا رول ماڈل لیڈر سمجھدا ہے ساؤتھ ایشیا دا, کیونکہ ہی کوڈ سی تھرو دا گیم. اور جدوں انہوں نے کہا کہ وین ایور گاندھی ہیز کم ٹو میٹ می ہی ہیز کم ٹو چیٹ می, اٹ واز ویری کلیئر کہ انہوں نے پتہ ہے. وہ مولانا ابوالکلام آزاد حالانکہ بہت بڑا اسلامک سکالر سی ہو, اور لیکن جدوں بھی انہیں ملنا بھی یا ہاتھ بھی اگے کرنا تو قائد اعظم انہوں جڑا ہے وہ گاندھی شو بوائے کہندے کہ شو بوائے. سو کئی باری یہ نہیں ہوندا بھی تسی ہاتھ ملایا گرم جوشی نال ملایا ملنا آ گئے, کئی باری یہ میسج دتا جاندا ہے. اور میں سمجھدا ہے بھی اس انویٹیشن نو میں ایک جے پاکستان دے دوست یا ویل وشر دے ناتے یہ محسوس کردا ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں سی کرنا چاہیے. اور یہ میسج آنا سی تسی انہاں دے اگے جنہ لکھو گے, جنہ تسی انہاں نو اپنی کمزوری دا احساس کرواؤ گے, تو انہاں دا کریکٹر بیانیا ہویا کسی انگریز نے 19ویں صدی کہ ایدر ایٹ یور تھروٹ اور ایٹ یور فیٹ, کہ جہاں تہاڈے گل نوں چمبڑن گے یا تہاڈے پیریں پہن گے. جی بابا صاحب آپ نے سنا دو ایکسٹریمز ہی ہیں بھارت کے پاس, یا آپ کا گلا پکڑ لیں گے یا آپ کے پاؤں پکڑ لیں, درمیان کا راستہ نہیں. اب ذرا مودی اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ اوپینین ہے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے بارے میں, اور جو قائد اعظم کو یہ ویژنری لیڈر اس لیے بھی مان رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ خالستان کا اس وقت, لیکن ان کے ایک لیڈر تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے ایک جذباتی تقریر کر دی اور کرپان نکال کے انہوں نے کوئی اور اعلان کر دیا. ابھی تک وہ اس کو کوس بھی رہے ہیں اور ابھی تک اس کو وہ بھولے بھی نہیں ہیں. اب اس کا انالیسس صرف اس ریفرنس سے کرتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہی تھی آواز کہ بالکل مودی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا, مودی کے ساتھ ٹرمز طے کیے بغیر جب بھی آپ ملاقات کریں گے, ہی ول ناٹ کم ٹو میٹ یو. پرائم منسٹر ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہی ول کم ٹو چیٹ یو, آپ ہمیشہ چیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 5 نکات آپ نے کہے اور اپنے 7 نکات آپ بھول گئے, اگر آپ 12 نکات پہ اعلامیہ دے دیتے تو کوئی حرج تھی. اچھا, اس کے بعد پھر وزیر اعظم کو کیا جلدی تھی کہ ان نکات کو پڑھے بغیر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انڈین میڈیا کو کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت مطمئن ہوں یہ جو مشترکہ اعلامیہ, اور بہت شکریہ مودی صاحب آپ پاکستان ہیں. وہ پاکستان نہیں آئیں گے, وہ سارک کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے. یہ 2 مختلف باتیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی ایک اور آواز ہے جو ہندوستان کے اندر اٹھ رہی ہے. ہندوستان کے اندر جو مسلم دشمنی ہے, ہندوستان کے اندر جو پاکستان دشمنی ہے, اور ہندوستان کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے اس وقت مسلم اقلیت کے ساتھ, اور ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے سکھ اقلیت کے ساتھ, ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے کرسچن اقلیت کے ساتھ, ایک انتہائی ایکسکلوسیو بات ہے جو میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب وہ سنا دیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو گھر خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ان کی لابیاں یہاں بیٹھ کے کہتی رہتی ہیں نا جی کہ وہ ہمارا دوسرا گھر ہے, یہ ان کو کوئی مسوئی لکیر بھی نظر آتی ہے نعوذ باللہ, جو ہمارے تو کاغذوں میں کہ خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آ سکتی. وہ ذرا دکھا دیں کہ کس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو لیڈ نہیں دینا چاہتا تاکہ آپ خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہندوستان انسانی حقوق کیا, بنیادی حقوق کیا, اپنے شہریوں کے حقوق کو کس طرح سے پاؤں ترے پامال کرتا ہے ریاستی طاقت کی نگرانی میں. یہ ذرا دکھا دیجیے. اور اب خبر اتر پردیش کے مراد آباد سے, جہاں پر بی جے پی کے ایک پارشد کی گنڈا گردی کے چلتے ایک مسلم پریوار گھر سے بے گھر ہو گیا ہے. پارشد اپنے علاقے میں کسی بھی مسلم پریوار کے رہنے کے خلاف ہیں. وہ صرف دھمکانے تک ہی نہیں رکے, مسلم پریوار کی طرف سے خریدے گئے گھر پر بھی انہوں نے تالا جڑ دیا. معاملہ پولیس تک پہنچا, لیکن پولیس نے بھی لچر رویہ اپنایا ہوا ہے. یہ برہمن کا مکان ہے, یہ برہمن کا مکان ہے, یہ برہمن کا مکان ہے. اب یہ اوپر بتاؤ یہاں پہ بھائی یہاں بیٹھ کے ہم
हमने हाथ जोड़े भाई साहब, मोहल्ले की शांति को बना रहे। एक सेकंड ये मामला में कहाँ लिखा हुआ सब में लिखा भाई साहब, अपने आप की सुरक्षा करना है, कानून में लिखा हुआ कोई नहीं भाई साहब। अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देखने के लिए अधिकार होगा नहीं, वो सब देख के बस आपने ताला डाला उसके अंदर, और ताला डालने के बाद में उन्होंने ऊपर गया, उन्होंने जाल तोड़ा। सब मोहल्ले वालों को एक एक पिस्तौल दी जाएगी, जब भी कभी ये मुसलमान आएंगे ताला तोड़ने, हम उनको फायरिंग करेंगे। जी, ये आपने देखा हिंदुओं का मुतअस्सिबाना रवैया और मुसलमानों के साथ जो बर्मन के इलाके में अपना घर नहीं बना सकते। बाबर साहब, चूंकि वक्त जो है इस सेगमेंट का तकरीबन खत्म हो गया, एक जरूरी सवाल आप प्लीज जो कहना चाहिए। अच्छा, एक जरूरी सवाल जो अभी हमने पूरी गुफ्तगू की, उसमें आपने बताया कि कौन से ऐसे मौक़िफ़ थे जो पाकिस्तान को इख्तियार करने चाहिए थे लेकिन पाकिस्तान ने इख्तियार नहीं किए। ये बता दीजिए, इस तमाम तक गुफ्तगू के बाद पहले भी गए वज़ीर आज़म साहब, तब भी क्या हुआ और अब क्या हुआ, ये जो बर्फ है क्या वो पिघलती हुई नजर आई इस तमाम तर सिचुएशन में? ये बर्फ की तरफ तो गया ही नहीं ना। बर्फ में तो फिर सियाचिन भी आएगा और सियाचिन में जो कुछ हो रहा है वो भी आएगा। इन्होंने तो एक बर्फ का ब्लॉक लिया बाजार से और उसके गिर्द खड़े होकर नवाज शरीफ साहब की फोटो बनवा दी। नवाज शरीफ साहब ब्लॉक देख के कहते हैं कि बर्फ पिघलेगी। ऐसा नहीं है, जब तक पूरा मंजर वजीर आजम के पास नहीं होगा बर्फ नहीं पिघल सकती। अच्छा, दूसरा, अब ये जो मुरादाबाद वाला था वो ये था कि हिंदू ब्राह्मणों के मोहल्ले में वहां दिल्लत यानी जो कम तर हिंदू है उसको भी रहने की इजाजत नहीं है, सिख को रहने की इजाजत नहीं है। मुसलमान फैमिली ने मकान ले लिया, आपने देखा कि पुलिस उसको ताला लगा रही है और एक हिंदू लीडर जो है वो कह रहा है कि इस मोहल्ले में मुसलमान अगर आएंगे, खातून ने कहा कि उसने कहा कि मोहल्ले में मैं असलहा तकसीम करूंगा और उनके ऊपर हम फायरिंग शुरू कर देंगे। अब बर्फ पिघलने के लिए सीरियसली जो जब इमरान खान से बात करते हैं तो याद आ जाता है नवाज शरीफ साहब को कि TORs होने चाहिए। धांधली की बात आती है तो TORs उनको याद आ जाते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हिंदुस्तान से गुफ्तगू की तय होनी चाहिए और वो पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। पार्लियामेंट की मंजूरी के बावजूद, जब तक पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के बाद जब तक गुफ्तगू नहीं होती इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बर्फ नहीं पिघल सकती। चले सही, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी आज की मुलाकात से और वो एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी नज़र में वो पूरी नहीं हुई। और वही बात जो बाबर साहब ने की कि अवाम जो है उनके लेवल पे पहले ये अमन आएगा तो फिर जो है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अमन सामने हमारे आएगा। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू जिस पे हम बात करेंगे, कराची शहर जो तारीकी में डूब गया है, इस पर हमने भी कुछ गुफ्तगू की थी, उस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नैप को खत्म करने का फैसला कर लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं शहर कराची की। शहर कराची जिस पे बहुत से जुल्म हो रहे हैं, वहाँ एक जुल्म तारीकी का है। जी हाँ, कराची शहर जो कि तारीकी में डूब गया, हमने इसका जिक्र किया था। हमने कहा था अपने प्रोग्राम में कि इस शहर को एक बार फिर तारीकी में डुबो दिया जाएगा। क्या कहा था हमने, ये प्लीज सुनिएगा पहले। ये शटडाउन मेरे नजदीक जमहूरियत का शटडाउन था। ये ब्रेकडाउन मेरे नजदीक इस सिस्टम का ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन मेरे नजदीक इस पार्लियामेंट का ब्रेकडाउन है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ वजीर बयान दे रहे हैं लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। जानबूझ के जो हमारा हब है मईशत का उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये हुकूमत तैयारी कर रही है कराची को बहुत बड़े पैमाने पे एक ब्लैकआउट देगी, एक बिजली का शटडाउन देगी और एक ब्रेकडाउन देगी। जी बाबर साहब, आपने उस दिन कहा था कि जानबूझकर हुकूमत जो है ये एक ब्लैकआउट देगी। क्या इसके पीछे आपकी सोच थी, जरा आज ये बयान कीजिएगा। देखिए, हम वे फॉरवर्ड बताते हैं, हम कोई मुखालफत नहीं करते किसी की। मुखालफत करनी हो तो फिर इंटें लेके जो जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में रोज मुजाहरे मैनेजमेंट के जरिए उनको कंटेन किया जा रहा है, वरना सबसे बड़ी सुर्खी तो वही लगनी चाहिए ना। कल फैसलाबाद में गर्मी से एक आदमी फौत हो गया। लोड शेडिंग की क़यामत है पूरे पाकिस्तान में और उसके खिलाफ पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मुजाहरे ना हो रहे हैं। ये दूसरी बात है कि जमहूरियत में जो मैं जिसको कहता हूँ बदबूदार मुफाहमत की वजह से बाद सियासी जमातें इसमें अवाम के आगे उनको लीड करने के लिए, या जो कहते हैं ना सारी जो सियासी जमातें कहती हैं 100% मेरे मसलक के साथ, 100% मेरी पार्टी के साथ, 100% मेरे लीडर के साथ हैं, लेकिन इनमें से 100% में से कुछ 10% भी जाके उस 100% के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी एक स्याह तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम लेने वालों की तरफ से। लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، اطلاعات اور مصدقہ اطلاعات کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بات کرتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو سزا دینی ہے. کراچی میں دیکھیں نا، نون لیگ کا تو وہاں کاؤنسلر نہیں بن سکتا. نون لیگ کے سارے لوگ وہاں سے لا کے انہوں نے پنجاب میں سے سینیٹر بنوا دیے ہیں، اپنے جتنے بھی عہدیدار تھے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. لیکن ہوا تو یہی ہے نا جی. اچھا، اب جو کراچی کا مستقل بنیادوں پہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے جب یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ہم نے 25 جنوری کو کہا تھا، اور جا کے جب پچھلے مہینے میں بریک ڈاؤن اس مہینے میں جولائی میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا قصور کے الیکٹرک کا ہے. کلے الیکٹرک کہتی ہے کہ وابڈا کا قصور ہے، اور وابڈا کا قصور ہے، وزیر نہ بجلی نہ پانی کا قصور ہے. یہ ان کو اپنے ضلعوں کے علاوہ جہاں جہاں سے یہ وزیر ہیں نا جی، اس وقت پاکستان کی پوری کابینہ ایسی ہے جو ضلعی وزیر ہیں، جو تحصیلی وزیر ہیں. ان کو حلقہ جاتی وزیر بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو علاقائی وزیر بھی کہا جا سکتا ہے. یہ قومی وزیر نہیں ہے. ان میں سے اکثر وزیر جو وہ ہیں، انہوں نے ابھی تک بلوچستان کی سرزمین پہ قدم ہی نہیں رکھا. بلوچستان والا بھی ایک ضلع سے جو وزیر ہے وہ باہر نہیں نکلتا. کوئٹہ کے بعد وہ بتائیں نا جی، کسی جگہ جلسہ کیا ہو، کسی جگہ کوئی پروجیکٹ دیا ہو، کسی جگہ جا کے بجلی بحال کر دی ہو. نہیں ہے ایسا، اس لیے کہ ان کے اپنے اپنے مفادات، قومی مفادات پہ اس وقت حاوی ہیں. اچھا بابر صاحب، ذرا نیب کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ سیگمنٹ ذرا مختصر ہے. بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے ہم نے نیب پر، کیونکہ نیب کے حوالے سے بہت سی چمک گوئیاں اور یہ وہی قمر زمان صاحب ہیں، لیکن اب جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ میرے خیال میں جی اس وقت پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں سے گزر رہا ہے احتساب کے حوالے سے. کبھی احتساب نہیں ہوا، اب احتساب ہوگا. میں نے دیکھیے، احتساب شروع اس طرح سے ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف کراچی ٹارگٹ ہے، صرف ایک پارٹی ٹارگٹ ہے، اور میرا اپنا خیال بھی یہی تھا. لیکن اب جو اس وقت آپ نے 3 لوگوں کی گفتگو سنی ہے، ایک چیف منسٹر پنجاب کی، ایک ان کے صاحبزادے کی، اور ایک وزیر سرکاری اطلاعات اور غلط نشریات کی آپ نے سنی ہے گفتگو. وہ غصے والی گفتگو ہے، انہوں نے بڑی سنائی ہے نیب کو. اور نیب ہے کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیب تو ایک اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک لا کے تحت بنایا گیا ہے وزارت قانون کے ساتھ. یہ حکومت پاکستان ہے نیب. نیب کوئی اپوزیشن تھوڑا ہی ہے جس نے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی. اپوزیشن کے خلاف جب کرے گی تو حکومت پاکستان اس کو سمجھا جائے گا. لیکن جب حکومت پاکستان کا اگر کوئی نام آ گیا، تو آج کی میری اطلاع یہ ہے، کل ایک مکہ سے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا بل پاس ہوا ہے، اس میں نہ ہی جو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے ان کو بتایا گیا، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا تاکہ سارے وہاں موجود ہوں. اور ایک مکہ سے 21 بمقابلہ 23 ووٹ حکومت کو ایک نورا وکٹری اس بل کے پاس ہونے کے لیے دلوائی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے ذرا دکھائیے جی. اس کی وجہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. اب اس پہ عمل درآمد ہونے لگا ہے. ایک شک ہے میثاق جمہوریت کی، جس کو کبھی کبھی میں مذاق جمہوریت کہتا رہا ہوں. میثاق جمہوریت کی شک یہ ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں سے اس کا پورشن ڈی ہے، یہ کہتا ہے کہ ٹو ریپلیس politically motivated NAB with the Independent Accountability Commission. یہ جو میثاق جمہوریت کی یہ پروویژن ہے. اب گفتگو یہ چل رہی ہے اور لابنگ یہ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور 3-4 سیاسی جماعتوں کے اندر کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. کیا؟ ٹو ریپلیس politically motivated NAB with an Independent Accountability Commission. پہلی بات یہ. دوسرا, whose chairman shall be nominated by the Prime Minister in consultation with the leader of the opposition. اور یہ اس کی دوسری پروویژن ہے. اب اس کی لمبی پروویژنز ہیں آگے، اور یہ کافی اور بھی اس میں آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے لگایا جائے گا. ایک کمیٹی بنے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ججز سپریم کورٹ کے لگتے ہیں اسی طرح سے یہ لگایا جائے گا. کمیٹی میں آدھے اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، آدھے گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے. نیب سے اس وقت پبلک میں ایک پرسیپشن نیب کا اچھا بن رہا ہے، اور حکومتوں کے اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں دوسری گفتگو ہو رہی ہے. اچھا، اس کا ایک حوالہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اپنے بیان میں دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. یعنی اگر کوئی اور کمیشن بنتا ہے تو پھر بہت ساری پارٹیاں پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلد یہ قانون، اس کی تجویز سامنے آ جائے گی، یا اس کو ٹیبل کیا جائے گا کہ نیب جیسے سیاسی ان کے بقول
اور پھر حوالہ یہ دیا جائے گا یہ جنرل مشرف ہمارا دشمن تھا اس کے زمانے میں بنایا گیا ہے. صحیح. اچھا یعنی بابر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مساق جمہوریت میں گویا نیب کو ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے, وعدہ کیا گیا اور تھا, نیب کا ادارہ اب ختم ہو جائے گا. وعدہ کیا گیا تھا, اس وعدے پہ عمل درآمد کے لیے گفتگو اسی ہفتے, بلکہ یہ تازہ ترین باتیں شروع ہو گئی. صحیح, چلے ہم نے پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پیشن گوئی نہیں ہے, خبر ہے. خبر ہے, چلے ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے ضرور ڈھونڈنا ہے جو ہمارا پوٹھوار ہے یہاں پر, ہم نے پیرس کو یعنی کہ میٹرو بس کو ڈھونڈنا ہے تلاش گمشدہ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مانسون کی شروع کی بارش ہوئی اور اس بارش کے ہوتے ہی میٹرو بس کی کلئی کھل گئی. جی ہاں, جگہ جگہ ٹپکتا ہوا پانی بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح کا پروجیکٹ تھا. بابر صاحب, پوٹھوار میں پیرس کا جو خواب ہے کہاں گیا؟ دیکھیں جی, 3 حوالے آئے اس کے. ایک حوالہ تو جو آپ نے دے دیا کہ جو ہی بارش ہوئی تو میٹرو ٹپکنا شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا ٹوٹے کواڑ اور کھڑکیاں چھت کے ٹپکنے کے نشان, دروازے ہیں روزن نہیں, یہ حال ہے چلمن نہیں, ایک شمع تک روشن نہیں, وہ خانہ خالی ہے دل میٹرو, وہ نکلی اندر سے. ایک یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ میٹرو کے جو سیکیورٹی سٹاف ہے انہوں نے کل احتجاجی مظاہرہ کر دیا. انہوں نے کہا, کہتے تھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے, کارکنوں کو کوئی تنخواہ نہیں ملی, عید آ رہی ہے, خود سارے عید لندن منائیں گے. اس کے بعد آج کیا ہوا, میٹرو کے سارے ڈرائیوروں نے دھرنا دے دیا. انہوں نے کہا جی تو ہمیں بھی نہیں تنخواہ ملی, جو طے شدہ تنخواہ ہے وہ ہماری ادا کی جائے. اور تیسرا اس سے بھی بڑا ظلم ہوا, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزیر پیٹرولیم بھی پوٹھوہار کا ہے, وزیر داخلہ بھی اس وقت پوٹھوہار کا ہے, اور ایک اور وزیر ہیں مری کے, اور ایک اور ہمارے دوست ہیں پنڈی کے, وہ بھی وزیر ہیں. یعنی وزیروں کا پورا ایک میلہ یہاں پہ لگا ہوا ہے. اس کے باوجود لئی کو وزیر اعلیٰ صاحب لیاری نہ سمجھا کریں, لئی کو لیاری سمجھ کے آئے نہیں. 15 آدمی 2 دن کے بارش کا پہلا قطرہ پڑنے کے بعد لئی کے اندر بہ گئے, مر گئے, اور پھر کہتے ہیں پنڈی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, پنڈی نے ہمارے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا. یہ آپ کی کارکردگی اگر رہی تو پورے پاکستان میں جو آپ میسج بھیج رہے ہیں نا کہ عوام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کون لاتا ہے اور کس طریقے سے ہم آتے ہیں, یہ میں سارے سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, it is not Punjab specific. رحم کریں اپنے اوپر, اپنی قوم کے اوپر رحم کریں. دیکھیں 13 ایک دن لاشیں دریافت ہوئی اور 2 دوسرے دن دریافت ہوئی, کوئی پوچھنے والا ہی سرے سے نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں آیا. صحیح بابا صاحب, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لئی میں چونکہ ملبہ پھینک دیا گیا تھا میٹرو کا, اس وجہ سے بھی لئی میں سیلاب آ گیا. چلیں جو بھی ایک اگر یہ وجہ ہے تو یہ تو کنٹریبیوٹنگ نیگلیجنس ہے, پھر اس کے اوپر تو ایک پرچہ ہونا چاہیے قتل خطا کا. پھر تو ظاہر ہے 15 لاشیں پڑے ہوئے ہیں شہریوں کے, کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اور جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام, یہ جو نظام ہے موجودہ جمہوریت, اس میں صرف لیڈروں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے گنجائش ہے. عوام کوئی توقع نہ رکھیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, خود اپنا بندوبست کریں, خود باہر نکلیں. عوام کی توقعات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بدستور موجود ہے. بابر صاحب, ہمارا بہت ہی اہم سیگمنٹ, ہمارے ٹویٹس, ہمارے عوام کی آواز, وہ بھی ہمیں ضرور پہنچانی ہے. بے شک. خرم گجر صاحب سے شروع کرتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ ان کراچی, نو واٹر, نو لائٹ, پلیز ہیلپ اس if you can, so I will very thankful to you. ہم آپ کی آواز اٹھا سکتے ہیں. پہلے بھی ابھی ہم نے کہا کہ کراچی میں بربادی کی مزید تیاری ہو رہی ہے. یہ سنیے, کراچی پہ توجہ دیجئے, پانی دیجئے, لائٹ دیجئے اور شہریوں کی مدد کیجئے. وہ سارے حکمران جو صوبے کے ہیں اور مرکز کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ان کی کوئی دور سے بھی کوئی واسطہ ہے. دوسرے ہیں جی عبد الفتاح, یہ کہتے ہیں جی کہ I belong to فیض گنج خیرپور سندھ province, gas petro from 4 places, no sui gas in our area. یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے 4 جگہ سے نکلتی ہے گیس, لیکن یہ فیض گنج خیرپور ان کو گیس نہیں مل رہی. عبد الفتاح صاحب آپ کی آواز اٹھائی, انشاءاللہ آپ کو گیس ملے گی. خرم بھٹی صاحب ہیں, کہتے ہیں سر اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں, اور آگے انہوں نے کہا ہے چیک ٹرانسفر 0.6% واپس لیا جائے, شرم کرو, حیا کرو. یہ حکمرانوں کا بڑا پسندیدہ نعرہ ہے, اپوزیشن کے خلاف یہ لگاتے ہیں. آج لوگوں نے لگایا ہوا ہے لکھ کے کسی جگہ, تاجروں پر ظلم بند کرو. انجمن تاجران میٹل سکریپ گجرانوالا, گجرانوالے کی آواز ہم نے اٹھائی. گجرانوالے کے تاجروں کے ہم ساتھ ہیں, اور حکومت صحیح معنوں میں اس وقت
ہنڈی کا کاروبار چلانے کے لیے بینک اور کاروبار برباد کر رہی ہے. نوید شاہ صاحب ہیں جی, کہتے ہیں آئی ایم ان پنجاب گورنمنٹ امپلائمنٹ سنس 88 بٹ آن کانٹریکٹ. او میرے خدا, چیف منسٹر صاحب پنجاب میں 1988 سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کانٹریکٹ میں اسٹل دیر از اینی پرسن ڈو یو نو ہیونگ سو لانگ کانٹریکٹ سروس. کہتے ہیں ریکارڈ بنا ہوا ہے, اس ریکارڈ کو توڑ دیجئے حکومت پنجاب. علی اقبال مار صاحب کہتے ہیں سر تھینکس ٹو کنسیڈر عوام کی آواز ان یور پروگرام, آئی پرے ون ڈے گورنمنٹ آلسو کنسیڈرز اٹ. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, گورنمنٹ بھی سنے گی. عمیر شاہ کہتے ہیں جی کہ پلیز اویک دی این گورنمنٹ, دیئر ایم پی 82 اعظم چیلا صاحب از ان تحصیل 18 ہزاری, آفٹر رین یو کانٹ کراس مین اسکوائر ڈیو ٹو دا بروکن روڈ. سڑکیں ٹھیک کیجئے اور وہاں لوگ چل پھر نہیں سکتے چیلا صاحب. اجاز سورا صاحب کہتے ہیں پیپل ہیو ٹو اسٹینڈ ان لانگ queues in order to correct their bill amounts in this exhausting heat and روزہ kindly raise this. یہ آواز ہم نے اٹھا دی. محمد نمیر صاحب کہتے ہیں کہ این ٹی ایس والے بے روزگاروں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, اس پہ کچھ کریں. ہم نے بات کر دی, پہلے بھی بات کی تھی. عادل میر صاحب now every labor working overseas have to pay 500 rupees for bank transaction. اور کہتے ہیں is this the way send money to Pakistan. یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان پیسے کیوں بھیجیں, یہ دیکھیں آپ کتنے ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ سمدھی صاحب دیکھ لیجئے, آپ کے ڈالر مک گئے اگر تو ڈالر باہر بھیجنا بھی بند ہو جائیں گے جو جو بھیج رہے ہیں ان کے لیے. صحیح. بابر صاحب عوام کی آواز ہم نے پہنچائی. آج کے پروگرام کا وقت بھی ناظرین ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت سے اہم ایشوز کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھیں گے اور اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے اور عوام کی آواز بھی اٹھائیں گے. بابر صاحب جاتے جاتے رمضان المبارک کا چونکہ مقدس مہینہ جاری ہے, آخری عشرہ ہے, نعت خدمت اقدس میں ضرور پیش کیجیے گا. چاروں طرف ایک ہم ہمہ ہے, حمد و ثنا ہے, ہنگام دعا ہے. اللہ کے اذکار سے پر نور فضا ہے, گلزار کھلا ہے. روزوں کا مہینہ ہے, عبادت کا نگر ہے, پر کیف سفر ہے. ہم جیسے فقیروں کی دعاؤں میں اثر ہے, رحمت کی نظر ہے. رندانے تہی دست سبو لے کے چلے ہیں, کیا پھول کھلے ہیں. کونین کے مالک کی عبادت کے صلے میں انعام ملے ہیں. جب اس کی اطاعت ہے تو پھر خوف و خطر کیا, شاہوں کی نظر کیا. مومن کے لیے ضربت اندیشہ زر کیا, انسان کا ڈر کیا. بے حال کیا مارکائے روح و بدن نے, احوال چمن نے. اے اہل قلم, اے اہل قلم, میں تو قلم توڑ رہا ہوں, رخ موڑ رہا ہوں. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, عجب وقت پڑا.